अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पीपल थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 17, पार्ट 5। फजर मिराज के नाम रूही की तरफ से। हेलो फजर आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है अच्छी होंगी। मैं रूही हूँ, आपकी सबसे बड़ी फ़ैन। मुझे पता है आप सोच रही होंगी कि इस वक्त मुझे क्या हो गया है कि मैं आपको इतनी लंबी ईमेल भेज रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपसे बात करूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए। घर वाले तो मुझे अब आउटडोर से इनडोर ही कर चुके हैं, जैसे कोई पौधा हो जिसे धूप से बचा कर रखना हो। अब क्या करूँ, ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि बंदा ज़रा सा छींक भी दे तो सब परेशान हो जाते हैं। और फिर ये केमोथेरेपी, ऐसा लगता है मेरे अंदर एक पूरा केमिस्ट्री का लैब चल रहा है। कभी पीले रंग की दवाई, कभी लाल रंग की, कभी सब्ज़। बस मज़े की बात यह है कि मैं एक ज़िंदा तजुर्बा बन चुकी हूँ। आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ मकड़ियों के बारे में, जो मुझे हाल ही में पता चली है। पिछले हफ्ते मैं एक डॉक्टर से मिली थी, वो भी मेरी तरह मकड़ियों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अपने जाल में वाइब्रेटिंग सिग्नल्स भेजती हैं, यानी वो तारों को इस तरह हिलाती हैं जैसे कोई गिटार बजा रहा हो, ताकि उन्हें पता चले कि जाल में कौन फंसा है, कोई कीड़ा या कोई और मकड़ी। सोचें कितना सही निज़ाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कंपनी में सारी डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चलती हैं और हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। मुझे लगता है आपकी स्ट्रैटेजी भी मकड़ियों जैसी ही है। खामोशी से सब कुछ कर जाती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और अब आते हैं मिस्टर स्कार पर, मेरा मतलब है आपके पीए। मुझे कल नर्स ने बताया कि हमारे अस्पताल में जो नया डॉक्टर आया है वो बहुत हैंडसम है और उस पर सबको क्रश हो रहा है। ये सुनकर मुझे फ़ौरन मिस्टर स्कार याद आ गए। मुझे पता है वो आपकी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन क्या उन पर भी किसी को क्रश हुआ है? मुझे लगता है वो बहुत पुरस्कार किस्म के इंसान हैं। कोई तो लड़की होगी जिसे उन पर क्रश हुआ होगा। बस आपसे पूछना था क्योंकि आप उनके साथ हर वक्त होती हैं। मेरा मतलब है आप उनके साथ काम करती हैं। अब आते हैं असल बात पर, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से ये ईमेल लिखी है। आपके भाई, मेरे भाई सफदर भाई की मंगनी होने वाली है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, सफदर भाई की मंगनी। और आपको इसमें आना है। मुझे पता है आप उनसे नाराज़ हैं, लेकिन ज़रा सोचें, अगर आप नहीं आएंगी तो कैसा लगेगा? सफदर भाई की शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने उनसे सारे वीज़ास छीन लिए हों। मैं जानती हूँ कि आप दोनों के दरमियान कुछ बिजनेस पार्टनरशिप वाले मसले चल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाएं। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ रूही के लिए मैं वाकई आपको बहुत याद कर रही हूँ। और सफदर भाई की मंगनी पर अगर आपको उन्हें तंग करना हो तो मैं आपका साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर उन्हें खूब परेशान करेंगे, जैसे हम दोनों ने बचपन में किया था। सफदर भाई की मंगनी के लिए सब घर वाले पागल हो पड़े हैं। अम्मी तो हर चीज़ को चेक कर रही हैं जैसे कोई फैशन शो हो, और सफदर भाई वो तो ऐसे खुश हैं जैसे उन्होंने कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो। मुझे तो लगता है ये उनके लिए नया चैलेंज है। अब देखें वो कैसे अपनी मंगेतर को डील करते हैं। वैसे मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, आपको आना है। सफदर भाई आपको देखकर ही थोड़े शरीफ हो जाएंगे, और अगर आप आएंगी तो हम दोनों मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाएंगे ताकि उन्हें सबके सामने थोड़ा सा शर्मिंदा किया जा सके। मैंने तो पहले ही कुछ आइडियाज़ सोच रखे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, वरना आप कहती फिरेंगी कि रूही ने पूरी किताब ही भेज दी है। बस एक बात है, आप आइएगा ज़रूर, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि आपके बगैर ये फंक्शन बिल्कुल फीका लगेगा। मैं वादा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, सिर्फ दूर से आपको देखती रहूँगी और ये सोचती रहूँगी कि मेरी आइडियल कितनी खूबसूरत है। खैर, बहुत हो गया, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। आपकी सबसे बड़ी फ़ैन रूही, जो अब भी मकड़ियों की खुफिया ज़िंदगी पर तहकीक करती है और मिस्टर स्कार की क्रश कहानी जानना चाहती है। फजर, जो लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर नजर आती ईमेल पढ़ रही थी, आखिर तक पहुंचते पहुंचते वो बेसाख्ता हंस दी। रूही की बातें ही ऐसी थीं। अलबत्ता एक चीज़ ने उसे परेशान किया था। सफदर मंगनी कर रहा था, यकीनन सरका से, मगर उसने नहीं बताया था और फजर अब पूछना भी नहीं चाहती थी। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो शाम के 6 बज चुके थे। 7 बजे
اس کی رئیس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ سارے اہم پوائنٹس اس نے بنا لیے تھے، اب بس میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ولی کا نمبر ملایا، دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ میرے آفس میں آئیں۔ 3 لفظوں کا جملہ ادا کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ دن بھر کی تھکان اس کے کندھوں پر بوجھ بن چکی تھی، لیکن روحی کی ای میل نے جیسے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی اور معصوم ضد نے فجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ کرسی پر پڑا اپنا بلیزر اٹھا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت ایک سیاہ کھلی اسکرٹ کے اوپر کالر والی سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گھنے بال خوبصورتی سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور کانوں میں چمکتے سفید ٹاپس ہیرے کے موتیوں جیسے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ جیسے ہی ولی اندر آیا اس نے بلیزر پہن لیا۔ اس کے مضبوط کندھے اس میں بالکل فٹ لگ رہے تھے۔ ہمیں ابھی چلنا ہے، آج میری رئیس کے ساتھ میٹنگ ہے، اس نے کہا اور پھر جھک کر میز کے کھانے سے ایک فائل نکالنے لگی۔ اس کی آواز میں وہی مدھم خود اعتمادی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ سنتے ہی ولی جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ ایک پل کو خالی نظر آیا۔ فجر اپنی فائل میں مصروف تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے چند الفاظ نے ولی کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ نہیں، وہ دونوں میاں بیوی تھے اور یہ بات رئیس اورنگزیب کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ رئیس کے سامنے ان کے رشتے کا ذکر یعنی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فجر کی جانب بڑھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ فجر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ولی نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فجر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ فجر کے لہجے میں اچانک ایک سرد پن اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ ولی کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا۔ ہمارے رشتے کے بارے میں بگ بی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ ان سے جس بھی کام سے ملیں مگر پلیز اس راز کو راز ہی رکھیے گا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی، ایک اجلت جو فجر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں؟ فجر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ولی کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آواز میں ایک چبھتا ہوا طنز تھا۔ رشتے میرے کام پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے کام پر شاید اثر انداز نہ ہو لیکن میری پوزیشن پر ہو سکتا ہے، ولی نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا بڑھتی جا رہی تھی۔ بگ بی نہیں جانتے ہمارا رشتہ کیا ہے اور میں نہیں چاہتا انہیں پتہ چلے۔ کیوں تم ان سے ڈرتے ہو؟ وہ طنزیہ بولی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، بس آپ انہیں نہ بتائیے گا۔ یعنی وہ بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، پھر استہزائیہ ہنس دی۔ اس ہنسی میں اذیت بھی تھی۔ میں رشتوں کو کاروبار میں نہیں لاتی، تم میرے پیے ہو اور بس۔ جانتا ہوں مگر پھر بھی ان کے سامنے یہ راز ہی رکھیے گا پلیز۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ فجر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی کبھی بھی اتنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا جب تک کوئی واقعی اہم بات نہ ہو۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کے ساتھ ایک اور جذبے کا سایہ بھی تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فجر نے نیچے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو ولی کے ہاتھوں میں تھے اور وہ انہیں کس التجا انداز میں تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ اس لمحے وہ قریب تھا۔ اس کی کولون کی مہک فجر کی ساری قیمتی خوشبوؤں کو مات دے رہی تھی، وہ مہک جو ہمیشہ فجر کے حواسوں پر چھا جاتی تھی، اس وقت اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، ولی کی قربت اور اس کی پریشانی کا احساس۔ ہاتھ چھوڑو میرے، اس نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا۔ فجر کے اندر کا سخت مزاج ابھی بھی ولی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نرمی آ چکی تھی۔ ولی جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر اپنے دونوں ہاتھوں میں فجر کے ہاتھ دیکھے اور پھر انہیں چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خفیف شرمندگی اور پریشانی کا امتزاج تھا، کہیں وہ اسے مینار میں ہی دفن نہ کر دے۔ پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں مینار کی لمبی راہداری میں چل رہے تھے، دراز قد فجر کے ساتھ اس کا ہینڈسم پیے۔ جب بھی وہ ساتھ چلتے تھے ایک دوسرے کو مکمل کر دیتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہونے کے باوجود ایک ساتھ ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، اور اس پر بھی کئی نظروں نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ شام کا سورج لہو رنگ شعاعیں بکھیرتا لاہور کے افق پر ڈوب رہا تھا۔ رئیس ہوٹل کی وسیع چھت پر نصب نفیس میز کرسیاں ابھی
مہمانوں کی منتظر تھیں۔ فجر اپنے مخصوص انداز میں ایک طرف کھڑی شہر کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی، جب ولی کے اس کے قریب کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے فون پر مصروف تھا۔ آنے کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ ولی نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں وقت کی پابندی کے عادی تھے اور رئیس کی آمد سے قبل پہنچ چکے تھے۔ پھر دروازے پر رئیس نمودار ہوا، اپنی پراعتماد چال اور پرکشش شخصیت کے ساتھ۔ اس کے پیچھے اس کا جی ایم مراد عالم تھا۔ وہ کسی زمانے میں اس کا پی اے تھا، مگر اب جی ایم بن چکا تھا۔ اس شام بھی رئیس نے گہرے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا تھا، جو اس کی ولولہ انگیز شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے برونیلو کوچینیلی برانڈ کی نفیس سنگل بریسٹڈ سوٹ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ کے نیچے ٹام فورڈ کی ایک کرسپ سیاہ ڈریس شرٹ تھی، جس کے کف پر اس کے نام کے ابتدائی حروف گندا تھے۔ اس کی ٹائی بھی سیاہ تھی، جارجیو ارمانی کی، جس پر ہلکا غیر نمایاں سا ڈیزائن تھا۔ اس کے ٹراؤزر بھی برونیلو کوچینیلی کے ہی تھے، بہترین فٹنگ کے ساتھ، جو اس کی اسمارٹ لک کو مکمل کر رہے تھے۔ پاؤں میں اس نے جان لوب کے سیاہ آکسفورڈ شوز پہن رکھے تھے، جن کی چمک دور سے نظر آ رہی تھی، جو اس کی اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رولیکس سبمرائنر کی ایک کلاسک گھڑی بندھی ہوئی تھی، جس کی مضبوط ساخت اور خوبصورت ڈیزائن اس کی شخصیت پر خوب جچ رہے تھے۔ اس کی انگلیوں میں کوئی زیور نہیں تھا، سوائے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ایک سادہ لیکن قیمتی پلیٹینم کی انگوٹھی کے، جو رئیس جویلرز کی تھی۔ آج پہلی بار فجر نے اسے کسی میٹنگ کے لیے بلایا تھا، اور وہ اپنی مہنگی اور قیمتی شخصیت کے ساتھ حاضر ہو چکا تھا۔ رئیس کی یہ باوقار انٹری اس کے رتبے اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کا ہر لباس، ہر انداز ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کر رہا تھا، جو کاروبار کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کا تھا، اور جسے اپنی ہر چیز میں بہترین کی تلاش رہتی تھی۔ اس کی نگاہیں چھت پر موجود فجر اور ولی پر پڑیں، اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ دوستانہ کم اور شکاری زیادہ لگ رہی تھی، جیسے وہ اپنے اگلے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ سے ان کی جانب بڑھا۔ نیچے کا پورا ایریا لوگوں سے بھرا تھا، جبکہ یہ روف ٹاپ کو صرف ان کی میٹنگ کی وجہ سے خالی کروایا گیا تھا۔ ہیلو گائز، وہ ان کے قریب پہنچ کر سکون سے بولا۔ اب گول میز کے گرد وہ چاروں کھڑے تھے۔ کیا حال ہے فن کی دیوی؟ اس نے براہ راست فجر سے پوچھا، جو پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا دی۔ اس کی فائل میز پر پڑی تھی۔ رئیس نے ایک نظر مراد کو دیکھا اور پھر ولی کو۔ آج مجھے ملکہ فن نے میٹنگ پر بلایا ہے، تو کیا تم دونوں ہمیں تھوڑا سا وقت دو گے؟ ولی نے فوراً فجر کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ مراد کے ہمراہ دوسرے کونے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں اب آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ رئیس نے اپنی سن گلاسز اتار کر میز پر رکھیں اور بھرپور نظروں سے فجر کو دیکھا۔ تو بتائیں ڈارک لارڈ صاحب، ہیرو کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ رئیس کی نظریں اس کے چمکتے ٹاپس پر جم چکی تھیں۔ ایک نایاب اور خوبصورت ہیرا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سبھی ہیرے بیکار تھے۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں مسکراہٹ اس کی بات سے آئی تھی یا اس کے ٹاپس کی چمک سے، لیکن مسکراہٹ اصلی تھی۔ تلاش جاری ہے، جلد مل جائیں گے۔ تم بتاؤ، تم کہہ رہی تھی تم نے میرے ڈارک سٹارز ڈھونڈ لیے ہیں، کیا واقعی؟ اس کا انداز ڈرامائی تھا۔ فجر سکون سے کرسی پر جمی رہی، پشت کرسی سے ٹکا رکھی تھی۔ اگر بتا دیا تو یاد رکھیں، آپ میرے مقروض ٹھہریں گے۔ رئیس ہنسا دھیرے سے، آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ یاد ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے تم ڈارک سٹارز کو ڈھونڈ لو گی؟ وہ اس لمحے میز پر کوہنی رکھے انگلی سے اپنی ٹائی کو ہلکا سا سیدھا کر رہا تھا۔ فجر جھکی، کچھ انچ، مگر اس سے کئی میل قریب۔ اس کی آنکھوں میں وہ یقین تھا جو شہمات دینے والا مہرہ رکھتا ہے۔ ڈھونڈ لیا ہے رئیس صاحب۔ رئیس نے اب کی بار پورا قہقہا لگایا، جیسے کسی بچے کی معصوم بات پر بڑا شخص ہنس دے۔ دوسرے کونے میں بیٹھے ولی اور مراد رئیس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ رئیس کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو یہ عورت مار سکتی ہے، مراد کا تبصرہ آیا۔ ولی سنجیدہ تھا، جبکہ مراد چاہ کر بھی ان کی باتیں نہیں سن پا رہا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ کہاں ہے؟ فجر نے ایک لمحے توقف کیا، ہاتھوں کو کھولا، میز پر رکھ دیا، پھر الفاظ گرا دیے جیسے بم۔
اگر میں کہوں کہ ڈارک اسٹارز کبھی چوری ہی نہیں ہوئے؟ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا، رئیس کی ہنسی رکی، پھر آہستہ سے سر کو جنبش دی اور مسکرا کر بولا، لگتا ہے کام دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ مگر فجر کی نظریں نہ جھکی نہ جھجکی، وہ جیسے ایک آئینہ تھی جس میں رئیس کو اپنا عکس بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ عورت تو ساپنی ہے، بولے تو ڈس، چپ رہے تو دم گھوٹے۔ مراد نے دوبارہ سرگوشی کی، جبکہ ولی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی کتھئی آنکھیں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، پر رئیس بھی وہ ہے جو سانپ کو دودھ نہیں پلاتا۔ اس کے تبصرے ناقابل سماعت تھے۔ کچھ وقت کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے انگلی سے میز بجائی، ٹک ٹک۔ سمجھ نہیں آتا تم واقعی ذہین ہو یا اوور کانفیڈنٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فجر نے الٹا سوال کیا۔ پہلے مجھے ڈارک اسٹارز کے بارے میں بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ چوری نہیں ہوئے تو پھر کہاں ہیں؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ڈارک اسٹارز کبھی پاکستان آئے ہی نہیں۔ فجر نے اپنے الفاظ چبائے نہیں، سیدھے پھینکے۔ فجر کے ایک جملے نے شام کے سکوت میں ایسا ارتعاش پیدا کیا جیسے کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ رئیس اورنگزیب کی ہنسی جو کچھ لمحے پہلے پوری چھت پر گونج رہی تھی، یکلخت تھم گئی۔ اس کے چہرے پر جو تمسخرانہ تاثرات تھے وہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں بدلے اور پھر فوراً ہی ایک سرد ناقابل فہم سنجیدگی نے ان کی جگہ لے لی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک جو پہلے ایک شکاری کی تھی اب ایک شاطر کھلاڑی کی ہو گئی جو اپنے مد مقابل کی چال کو پرکھ رہا ہو۔ اس نے اپنے برونیلو کچینیلی کی جیکٹ کے بٹن کو لاشعوری طور پر چھوا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ حالات اب بھی اس کے قابو میں ہیں۔ وہ چند لمحے فجر کو گھورتا رہا، اس کے چہرے پر لکھی ہر تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک نئی، کہیں زیادہ خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دلچسپ، اس نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، جیسے وہ فجر کے دعوے کو نہیں بلکہ اس کی ہمت کو سراہ رہا ہو۔ بہت دلچسپ۔ تو اگر میرے 2.5 ارب کے ہیرے پاکستان آئے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں ہیں؟ محترمہ، کیا وہ مینار کے کسی لاکر میں محفوظ ہیں؟ اس کا طنز اب کاٹدار تھا۔ فجر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا، جیسے وہ اسی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے توقف کیا، اپنی نظریں اس کی رولیکس سب مرائنر پر جمائی اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یا شاید مجھے کہنا چاہیے وہ ابھی تک وہی ہیں جہاں سے انہیں آنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے فجر معراج، تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے اپنی ہی کمپنی کے لوگوں کو دھوکہ دیا، اپنے لوگوں کو مروایا اور پورے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ارادوں کو بے وقوف بنایا۔ اس نے اپنی رولیکس سب مرائنر کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، جیسے وقت کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہو۔ میں الزام نہیں لگا رہی، میں حقائق بیان کر رہی ہوں، اور ہاں، آپ نے بالکل یہی کیا ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا مراد عالم بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے چہروں کی تاثرات اور بدن بولی ایک پوری کہانی سنا رہے تھے۔ رئیس کا یکدم سنجیدہ ہو جانا اور فجر کا وہ پورے اعتماد انداز مراد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اچھا ڈرامہ ہے، وہ استہزائیہ بولا۔ فجر بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف آگے جھکی۔ اب وہ دونوں میز کے آر پار ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ آئیں اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں۔ اس کی آواز میں اب ایک پیشہ ورانہ کھنک تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو شہر کے کچھ اعلیٰ قسم اور پولیس افسران کے ساتھ دیکھا تھا۔ بڑی دوستانہ محفل تھی۔ آپ اپنے ڈارک اسٹارز کی چوری کا کیس بند کروا چکے ہیں، پھر یہ ملاقات کیوں؟ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اور پتہ چلا آپ کا ایمپائر مال پروجیکٹ کچھ عرصے سے کسٹم مافیا کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ آپ سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور آپ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ رئیس خاموش تھا، لیکن اس کی انگلیاں میز پر دھیرے دھیرے تھپتھپا رہی تھیں۔ وہ اس کے اندرونی خلفشار کی علامت تھی۔ فجر نے اپنی بات مکمل کی۔ تو آپ نے ایک شاندار منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو آپ جیسی ذہانت کو ہی زیب دیتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں شور مچایا کہ آپ 2.5 ارب کے نایاب ہیرے پاکستان درآمد کر رہے ہیں۔ کاغذات تیار ہوئے، انشورنس کروائی گئی، سب کچھ قانونی تھا۔ پھر پاکستان پہنچتے ہی وہ چوری ہو گئے۔ آپ نے اپنی ہی 4 گارڈز کی قربانی دی تاکہ چوری حقیقی لگے۔ آپ نے اپنے آفس میں ایسی اداکاری کی
کہ آسکر بھی شرما جائے۔ فجر ایک لمحے کو رکی، اس کی نظروں میں اب استہزاء کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تلخی بھی تھی۔ نتیجہ، کسٹم مافیا جو آپ سے کروڑوں بٹورنے کا خواب دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا کہ جس شخص کا 2.5 ارب کا نقصان ہوا ہو وہ اب انہیں کیا دے گا۔ آپ ایک ہی چال میں ہمدردی بھی لے گئے اور اپنے دشمنوں سے جان بھی چھڑا لی، اور اصل ہیرے وہ تو شاید اب کسی اور نام سے، کسی اور راستے سے ڈبل قیمت پر اسمگل کیے جائیں گے تاکہ اس پورے ڈرامے کا خرچہ بھی نکل آئے اور منافع بھی ہو۔ اب چھت پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ دور کہیں سے آدھی ٹریفک کی آواز بھی مدھم پڑ چکی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے میز پر تھپتھپاتی انگلیاں روک لیں۔ اس نے ایک طویل گہری سانس لی۔ اس کے چہرے سے سارے تاثرات غائب ہو چکے تھے، صرف ایک سپاٹ پڑھنے میں نہ آنے والا ماسک باقی رہ گیا تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ مسکراہٹ گہری ہوتی گہگے میں بدل گئی۔ کون ہو تم؟ وہ اس کی جانب جھکتے رازدانہ انداز میں بولا۔ فجر معراج، پہچان چھیننے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہوں۔ وہ بھی آگے کو جھکتی اس کے انداز میں بولی۔ رئیس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا، البتہ یہ ہنسی طنزیہ نہیں تھی، یہ ایک حریف کی طرف سے دوسرے حریف کے لیے تسلیم اور ستائش کا ایک نایاب لمحہ تھا۔ تم صرف ایک ملکہ ملعون ہی نہیں ہو فجر معراج، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں اب پہلی بار ہلکی سی ستائش کی جھلک تھی۔ تم ایک بہترین جاسوس بھی ہو۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا بغیر کسی اگر مگر کے۔ وہ ایسے ہی تھا، ذہین لوگوں کو تسلیم کرتا تھا۔ فجر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی یہ ایک کھیل کا اختتام نہیں بلکہ آغاز تھا۔ رئیس نے اپنی جیب سے سگار کیس نکالا، اس میں سے ایک مہنگا سگار منتخب کیا اور اسے اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ مراد فوراً ایک قدم آگے بڑھایا۔ رئیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس نے خود جیب سے ایک نفیس سلور لائٹر نکالا اور سگار سلگایا۔ دھواں کا ایک مرگولا ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے دوبارہ فجر کو دیکھا۔ تو پھر؟ رئیس نے پرسکون مگر خطرناک لہجے میں پوچھا۔ آپ نے اپنے ہی 4 لوگوں کو مروا دیا۔ اس بار فجر کے لہجے میں تعصب تھا۔ میں نے ان کی موت کی ان کی زندگی سے ڈبل قیمت ادا کی ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا، بالکل کسی ڈارک لارڈ کی طرح۔ تو آپ نے انہیں استعمال کیا، ان کا فائدہ اٹھایا؟ وہ بھیک مانگ رہے تھے، میں نے قیمت پوچھ لی۔ آپ انسانوں کو خریدتے ہیں؟ بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنی قیمت لگوائی جائے، شاید میں خریدار نکل آؤں۔ آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کی قیمتیں لکھتے ہیں؟ میں قیمتیں لکھتا نہیں، بس ان کی سمت متعین کرتا ہوں۔ دھوئے کے مرگولے آسمان کی جانب روا دھوا تھے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنے سامنے بیٹھی اس طاقت کو دیکھ رہی تھی جو بیک وقت رحم دل اور سنگ دل تھا، جس کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی اور نفرت کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں، رئیس اورنگزیب، انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقدیریں جس کی ماتحت تھیں، زر جس کا غلام تھا اور تاج جس کی پہچان تھا۔ تم نے میرے بچھائے جال کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اب اس میں اپنا حصہ بھی چاہتی ہو۔ بتاؤ فجر معراج، تمہاری خاموشی کی قیمت کیا ہے؟ اور اگر میں قیمت نہ دوں تو کیا کر لو گی؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شام کا سورج اب مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور لاہور کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں۔ رئیس ہوٹل کی چھت پر 2 طاقتور ہستیاں آمنے سامنے تھیں اور ان کے درمیان ایک نیا، کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک سودا طے پانے والا تھا۔ میں جانتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں آپ کے کام کو مشکل ضرور بنا سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کے کاروبار سے فجر کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے اپنا فائدہ دیکھنا تھا۔ آپ کے ڈارک سٹارز کب، کیسے، کہاں سے آئیں گے یہ میں پتہ لگا سکتی ہوں۔ پھر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ استہزائیہ ہنس دیا اور سگار کو میز پر دھری ایش ٹرے میں رکھا۔ جانتی ہوں میں تمہاری زہریلی ذہانت کا قائل ہوں، تو بتاؤ تمہیں اپنی اس ذہانت کا کیا انعام چاہیے؟ میں صرف ذہین ہی نہیں، بد دماغ بھی ہوں۔ میں تمہاری ذہانت اور بد دماغی کا قائل ہوں۔ میں صرف ذہین اور بد دماغ ہی نہیں، بد مزاج بھی ہوں۔ میں تمہاری زہریلی ذہانت، بد دماغی اور بد مزاجی کا بھی قائل ہوں۔ اس بار وہ ہنس دی، پوری گفتگو میں پہلی بار، اور پھر میز پر دھری فائل اس کی جانب کھسکائی۔ اس میں اس کے اور فلک کے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز تھیں۔ رئیس نے فائل اٹھائی، اسے کھولا اور چند لمحے اس کی نظریں صفحوں پر پھیلتی رہیں۔
اس نے فائل واپس میز پر پھینک دی۔ تو تمہیں میرا نام چاہیے، رئیس گروپ کا نام؟ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بس اتنا سا انعام؟ ایسے ایونٹس تو وہ چلتا پھرتا اسپانسر کر دیتا تھا۔ ہاں، ایک طاقت کو ایک طاقت کاٹ سکتی ہے۔ اس نظام کے افریت سے رئیس جیسا افریت لڑ سکتا ہے۔ مجھے بس یہی چاہیے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کے چہرے کو گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اتنی آسانی سے تو وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ فجر نے بھوے سکیڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رئیس اورنگزیب کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اس کے امپائر مال میں سبھی برانڈز کے اسٹورز تھے، قومی اور بین الاقوامی دونوں، سوائے مینار کے۔ اس آفر کو فجر نے ہمیشہ ٹھکرایا تھا، مگر اب اگر معاہدہ ہو ہی رہا تھا تو برابر کا ہوتا، دونوں اپنا اپنا فائدہ دیکھتے۔ حالانکہ وہاں اسٹور ملنے پر مینار کو ہی فائدہ ہوتا، مگر فجر نے اپنی انا اونچی رکھی کہ اگر رئیس کے پاس سب کچھ تھا تو مینار نہیں تھا۔ مگر اب وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ تمہیں میرے مال میں اسٹور کھولنا ہوگا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ چلیں، یہ مہربانی بھی کر ہی دیتی ہوں آپ پر۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اسے 2.5 سال پہلے والی فجر معراج یاد آئی۔ تم ابھی تک ویسی ہی ہو، زخم دینے میں ماہر، محرم بننے سے گریزا۔ فجر نے میز پر کوہنی ٹکائی اور جھک کر دھیرے سے کہا، اور آپ ابھی تک ویسے ہی ہیں، ماسک کے پیچھے چھپنے والے سیاہ ارادوں کے مالک، منہ بولے مسیحا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مراد کے ساتھ کھڑے ولی کو۔ وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ اب ان کا رشتہ کھل ہی گیا تھا تو کیوں نہ یہ پوچھ لیا جاتا، کیا ولی نے تمہاری مدد کی؟ ہاں، شاید اسی نے سب بتایا ہو۔ میں رشتوں کو استعمال کر کے کاروبار نہیں کرتی۔ اس نے بھی رخ موڑ کر ولی کو دیکھا، جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ کوئی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی۔ ڈوبتی شام میں اس کا عکس نمایاں ہوا۔ پل بھر کو فجر کی آنکھوں میں نرمی ابھری، جو رئیس نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ وہ بھی ولی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ آپ سے وفادار ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ سانس بوجھل تھی۔ رئیس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا کیونکہ اس کے پاس ولی تھا۔ اس نے اذیت سے سوچا، ہاں، وہ اس کا بھانجا تھا۔ وہ اس کے کہنے پر مینار آیا تھا۔ کچھ تھا جو فجر کو اندر چبھ رہا تھا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ ہاں، اسے ولی کو نہیں دیکھنا تھا۔ رئیس ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں ایک کوہرام برپا تھا اور اس ہنگامے کا مرکز فجر، رئیس اور ولی تھے۔ تینوں ایک سیٹ میں چل رہے تھے، جیسے کسی نادیدہ ڈور سے بندھے ہوں۔ رئیس نے فکر سے گردن اکڑائی۔ سیاہ سوٹ اس کے مضبوط کاندھوں پر کسی ذرے کے مانند سجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس کے سیاہ ارادوں اور گہرے رازوں کی عکاسی تھی۔ وہ فجر کے ساتھ ایک قدم پیچھے چل رہا تھا، جیسے ہال میں موجود ہر شخص کو یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ فجر معراج اب اس کے برابر تھی، اس کی بزنس پارٹنر تھی۔ اس کی موجودگی میں ایک گہرا تعلق جھلک رہا تھا۔ فجر کی ہر حرکت میں ایک نفاست تھی جو اس کی طاقتور اور پراسرار شخصیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون سنجیدگی تھی جو اس کے اندر چھپے طوفان کو چھپاتی تھی۔ وہ رئیس کے شانہ بشانہ چل کر اپنی آزاد حیثیت اور بزنس پارٹنر ہونے کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ دوسری جانب ولی تھا، فجر سے ایک قدم پیچھے رئیس کے مقابل، سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری وفاداری تھی۔ وہ فجر کی 2 دھاری تلوار تھا، ایک ایسی ڈھال جو حملے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک غیر اعلانہ عہد تھا۔ اس کا ہر قدم فجر کی حفاظت کا ضامن تھا۔ مراد ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ تینوں جب ہال میں داخل ہوئے تو دیکھنے والی آنکھیں پلٹنا بھول گئیں۔ یہ محض ایک چال نہیں تھی، یہ ایک طاقتور اتحاد تھا جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ فجر معراج، جسے لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، اب رئیس اورنگزیب اور ولی اورنگزیب کی پناہ میں تھی۔ گویا موت بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ فجر اب اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ وہ لوگ تھے جو اسے ہر حال میں بچانے کے لیے تیار تھے۔ رئیس کی مضبوط پارٹنرشپ، ولی کی بے لوث وفاداری اور فجر کی محافظت اور فجر کی پروقار موجودگی نے ہال میں موجود ہر شخص کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ تینوں ایک ایسی قوت تھے جسے شکست دینا ناممکن تھا۔ ان کی موجودگی نے ہال میں ایک نیا سحر طاری کر دیا تھا۔ فجر کی نظر ایک خالی میز پر پڑی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔
नाक से चश्मा उठाकर सर पर जमाया। उसे रुकते देखकर पीछे वाली भी रुक गए। फिर वो मेज़ की जानिब बढ़ी और वहाँ रखी चमचमाती छुरी उठा ली। पर की कुमकुम में छुरी की नोक चमक रही थी। उसने छुरी उठाकर रईस की जानिब देखा। कंधे उचकाने के बाद उसे टिश्यू में लपेटकर बैग में डाल लिया। रईस ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए तासुब से सर हिलाया। वो उसकी छुरियों और तलवारों की ऑब्सेशन से वाकिफ़ था। वो वापस उनकी जानिब बढ़ी। क्या ख्याल है बॉस, किसकी गर्दन काटनी है? वली ने कदरे आगे होकर सरगोशी की। औरंगज़ेब की, अगर उन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की। वो सर्द लहजे में आगे बढ़ गई। रईस और वली ने बेसाख्ता एक दूसरे की जानिब देखा। ये मजाक था बिग बी? वली ने बेसाख्ता रईस से पूछा। वो ऐसे मजाक नहीं करती, पहले ही मेरी खूबसूरत गर्दन उसका शिकार हो चुकी है। रईस ने गहरी सांस लेते ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया। तो पल भर की खामोशी के बाद वो दोनों हंस दिए। छोटे, पहले तुम मरोगे, तुम उसके ज़्यादा करीब रहते हो। मुराद आगे बढ़ा। और मेरे बाद आप, क्योंकि आप उसे जहर लगते हैं। वो तीनों उसके पीछे लपके। शायद मैं बच जाऊं। रईस की बात पर दोनों ने रुक कर कमर पर हाथ रखे उसे देखा, जैसे पूछ रहे हो किस खुशी में, जिस पर रईस ने कंधे उचका दिए। आई मीन शायद। बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब, दोनों ने बेक वक्त कहा और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। रईस ने एक नज़र हॉल पर डाली और फिर अपना ब्रुनेलो कुचिनेली का कोट ठीक किया। ऐसे कैसे मर जाऊंगा भाई, रईस औरंगज़ेब हूँ, ज़ेरे लब बड़बड़ाया और फिर आगे बढ़ गया। रईस होटल के चमकते पार्किंग एरिया में रईस ने फातिहाना नज़रों से फजर को देखा। एक लम्हे को उसकी आंख में गहरा मफहूम था जिसे सिर्फ फजर ही समझ सकती थी। फिर वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुराद के हमरा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उनकी गाड़ी के पहिए चीखते हुए हॉल से निकल गए। पीछे रह गए सिर्फ फजर और वली। वली जो होटल में दाखिल होते वक्त बिल्कुल खामोश और दबाव का शिकार था, अब माहौल की खफगी कम होने पर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसकी नज़रों की शरारत लौट आई थी और होठों पर एक खैरी मुस्कुराहट उभरी। वो फजर की तरफ मुड़ा। आज फजर ने उसका मान रखकर उसे मज़ीद इज्जत बख्शी थी। बेगम, वली ने अपने हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहा, आज तो आपने रईस औरंगज़ेब जैसे शख्स को भी अच्छे खासे चक्कर दे दिए हैं। उसके लहजे में छेड़छाड़ वाज़ेह थी। फजर ने उसे घूरा। उसकी आंखों में मसनूई गुस्सा था। मुझे अपने प्रोजेक्ट से मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता सामने रईस है या कोई और। मेरा काम था अपनी जगह मजबूत करना और वो मैंने कर लिया। उसने चेहरे पर आईलेट को पीछे किया। मैं सोच रहा था शायद आप मुझे आज के सारे प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बता देंगी कि हमने कौन कौन से सौदे किए हैं, मगर आपने मुझे ही साइड कर दिया। मैं रिश्तों को बिजनेस में नहीं लाती। उसका अंदाज मामूली था, मगर वली का दिल रुक कर धड़का। क्या वो उसके और अपने रिश्ते के बारे में बात कर रही थी? क्या वो इस रिश्ते को मानती थी? उसने चोर नज़रों से फजर को देखा, जो जूड़े से निकली लट को बार बार पीछे कर रही थी। बैग कंधे पर था, जबकि भूवे सकेड़े वो फ़ोन की स्क्रीन पर कोई अहम पैगाम पढ़ रही थी। चलें, अचानक ही उसने नज़रें उठाईं। वली सटपटा गया और फिर तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। पहले उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। वो अब आने वाली कॉल सुन रही थी। बानो का फ़ोन था। बाजी, अम्मा पूछ रही हैं खाने में क्या बनाएं? फजर को हैरत हुई। आज अम्मा और उसकी लाडली बानो को उसके खाने का ख्याल कैसे आ गया था? खैर तो है, आज तुम लोगों ने कौन सा जज्बाती ड्रामा देख लिया है जो उसे खाने का पूछ रही थी, वरना घर में वही बनता था जो अम्मा कहती थीं। वो वली के करीब से गुजरते गाड़ी में बैठते हुए बोली। वो जो अपने बाप के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाता था, वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो अंदर बैठ गई तो उसने खैरी सांस लेते दरवाज़ा बंद कर दिया। आज वो खुश था। फजर और रईस के दरमियान जो चपकलिश थी वो उसे कम होता देखकर खुश था। वो यही चाहता था रईस की फजर के ख़ानदान से जो भी दुश्मनी थी वो ख़त्म हो जाए। ड्रामा तो बाजी अभी देख रही हैं। वो अम्मा कह रही थी कि गिलगिती चीते, मेरा मतलब है वली भैया को भी खाने पर ले आइएगा, वो आपका इतना ख्याल रखते हैं। फजर ने फ़ोन कान से हटाकर बाकायदा स्क्रीन को देखा। क्या उन दोनों को चढ़ गई थी? खैर तो है, वली को खाने पर क्यों बुला रही हैं अम्मा? उसने जैसे ही सवाल किया वली के कान खड़े हो गए। वो जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था खुशी से फजर को देखा, यानी वो अम्मा के टेस्ट में पास हो चुका था, तभी तो उसे खाने पर बुला रही थी। बाजी, अम्मा का हुक्म है, अम्मा कह रही हैं उसे साथ लाइएगा, वरना अपने ऑफिस में ही रहिएगा, घर आने की ज़रूरत नहीं है।
टू टू टू। फोन बंद हो चुका था। फजर ने झुंझलाकर फोन को देखा और फिर रुख मोड़ के वली को, जो उसे शौक नजरों से उसे ही देख रहा था। बेगम चले, अम्मा इंतजार कर रही होंगी, उसने जिस कदर पुरशोक निगाहों से देखते हुए कहा था। फजर दिल ही दिल में उसे कोसती रुख मोड़ गई थी, जबकि वो अब मुस्कुराती गाड़ी बाहर निकाल रहा था। एक तो पता नहीं इन लोगों को सुकून क्यों नहीं है, बैठे बैठे बम गिरा देते हैं। यकीनन कोई अहम बात थी, कोई अहम पैगाम उसने स्क्रीन पे कुछ देर पहले पढ़ा था। फिर जब मैं तलवार उठा लेती हूँ तो वहशी औरत कहते हैं। वो अभी भी बड़बड़ा रही थी। वो मुस्कुराहट दबाए सुन रहा था। जानता था ज़्यादा गुस्सा उसे अम्मा और बानो की प्लानिंग पर आया होगा। बेगम, उसने धीरे से पुकारा। फजर ने रुख मोड़ कर खूंखार नज़रों से उसे देखा। फिर से बेगम। बेगम, आप बस तलवार उठाएं, शहीद होने वालों को मैं देख लूँगा। उसने जिस अंदाज में कहा था, फजर का गुस्से से लाल भभू का चेहरा पल भर में बदल गया। पहले हैरत उभरी और फिर मुस्कुराहट, जिसे वो जब्त कर गई। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे। क्या करूं, मजबूरी है, वो भी मुस्कुराहट दबाए बोला। क्या कहूं तुम्हें, आधा अंग्रेज़ या आधा औरंगजेब, आपको क्या पसंद है? वो ज़रा सा रुख उसकी जानिब मोड़कर बोला तो वो गर्दन हिलाए रुख मोड़ गई। अलबत्ता गुस्सा पल भर में ज़ायल हो गया था। पागल, उसकी ज़ेरे बड़बड़ाहट वो सुन चुका था। उसकी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मर्सिडीज बेंज की ड्राइविंग सीट पर मुराद बैठा था, जबकि साथ वाली पर रईस था। वो बाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों को लबों पर टिकाए हुए था, जबकि कौनी खिड़की से लगी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जो चाहता था फजर मिराज उस तक खुद आए, वो उसके नाम को इज्जत दे, वो उसके रुतबे को कबूल करे। वो आ गई थी। उसे आज रईस औरंगजेब की ज़रूरत थी। उसे अपना आप फाती लग रहा था। एक दबी दबी सी मुस्कुराहट थी जो चेहरे से जा ही नहीं रही थी। आंखों की वो चमक जो पिछले 2.5 सालों में खो गई थी लौट आई थी। मुराद खामोशी से उसका मुशाहिदा कर रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। मगर वो ज़्यादा देर चुप नहीं बैठ सकता था। उसके मैदे में दर्द होने लग जाता था। आज तो वैसे भी अरूजा साथ नहीं थी। वो दोनों आदमी थे और खुलकर बात कर सकते थे। आदमियों वाली बातें। खैर है, मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हो रही। रईस के वजूद से उड़ती महंगी खुशबू से रची बसी फिजा में मुराद की आवाज़ गूंजी। आखिर उसे मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। रईस की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। गर्दन उठी हुई थी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो मकड़ी तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुराद ने तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया। रईस की मुस्कुराहट गायब हुई। जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। तो फिर? मुराद ने आबरू उचका कर उसे देखा, फिर नज़रें सीधा सड़क पर जमा दी। फिर कुछ नहीं, वो शायद डिस्कस नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है रईस, जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हारे वजूद में एक अलग चमक भर जाती है। तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं और तुम सरशार लगते हो। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मीनार की हमशक्ल है? मुराद का अगला सवाल काफ़ी मुश्किल था। रईस ने पहलू बदलकर खुद को सीट पर जमाया। टाई की नॉट ढीली की। सूट वो पहले उतार चुका था। मुराद की बात किसी हद तक सच्ची थी, मगर जो रईस सोचता था वो बस वही सोचता था और ज़्यादातर अपने अंदर ही रखने का आदी था। वो खामोश रहा। तुम उसके रास्ते आसान करते हो, क्यों? तुम्हें लगता है ऐसा करने से वो अजियत ख़त्म हो जाएगी जो तुमने मीनार को दी? पता नहीं वो इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहा था। रईस ने एक और पहलू बदला। पूरे वजूद में बेचैनी सी भर गई थी। खैर, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, एक ऐसा मौका जिसे तुम इस्तेमाल करके अपना बदला ले सकते हो। जो तुम लेना चाहते हो, वो औरत खुद तुम्हारे पास आई है। तुम्हारे पास मौका है उसे जलील करने का। तुम इस प्रोजेक्ट से एंड टाइम पर मुकर सकते हो। तुम कुछ भी। मैं रईस औरंगजेब हूँ। औरतों को इस्तेमाल करना मेरी फितरत में नहीं। मेरी जंगें मैं खुद लड़ता हूँ। मैं शिकारी हूँ और जानता हूँ शिकार कैसे करना है। रईस की तेज़ आवाज़ ने उसकी बात काट दी। ये सुनते ही मुराद के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। वो सिर्फ औरत नहीं, दुश्मन है। आखिर तुम उसे इतने फेवर्स क्यों देते हो रईस? कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर रईस की आवाज़ उभरी, खोई खोई सी आवाज़। एक आवाज़ है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आता है। उसने कहा था मोहब्बत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं बस उस अजियत से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन लफ्ज़ों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मुराद का पहला तज्जिया ठीक था। वो अजियत से निकलना चाहता था। वो शिकारी ज़रूर था, मगर वो अपने ही जाल में
اس قدر بے طرح پھنسا ہوا تھا کہ وہ بے بس تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ منوس اتنے مشکل سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ رئیس کا بس چلتا تو چلتی گاڑی سے اسے لات مار کر باہر گرا دیتا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں اور یہ دھبے کبھی مٹ نہیں سکتے۔ مجھے بھلا محبت کیسے چھو پائے گی؟ میری قسمت میں بس یہی سیاہی ہے اور میرا یہی مقدر ہے۔ تم غلط ہو رئیس۔ تمہیں لگتا ہے میرے دل میں محبت کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ قتل و غارت سے بھرے ہوں؟ میرے اندر تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت تو کسی کو بھی ہو جاتی ہے۔ میری تقدیر میں محبت کا کانٹا بویا ہی نہیں گیا۔ میری دنیا اتنی تاریک ہے کہ یہاں محبت کی کوئی کرن پہنچ ہی نہیں سکتی، یہاں کوئی دیپ نہیں چل سکتا۔ مگر اگر تم نے مزید کچھ کہا تو میں واقعی لات مار کر تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، اور یقیناً تم بنا باپ بنے مرنا نہیں چاہتے۔ مراد کے سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے نہایت برا منہ بنا کر رئیس کو دیکھا جو سکون سے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے بالکل ویسے کیا تھا جیسے فجر کہتی تھی، جبکہ رئیس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ واقعی پتھر بن چکا تھا، ایسا پتھر جو لوگوں کی قبروں پر رکھا جا سکتا تھا۔ محبت سے اس کا کیا لینا دینا؟ لانچ میں بیٹھی اماں کی گہری خاموشی ولی کے لیے مزید بے چینی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ صوفے پر چوکنا بیٹھا تھا، اماں کی نظریں جو مسلسل اس پر جمی تھیں اب کیا نیا بم گرانے والی تھیں۔ اسے اپنی اس کامیابی پر اب شک ہونے لگا تھا جو اس نے اماں کے بلانے پر سوچی تھی۔ بانو آج شیف کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فجر جب تازہ دم ہو کر نیچے آئی تو ماحول یکسر بدل گیا۔ اس نے ہلکے لیمن رنگ کا سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور پیروں میں آرام دہ چپل تھیں۔ وہ کاروباری فجر جو ابھی کچھ دیر پہلے گاڑی میں اس پر بھبری ہوئی تھی، اس وقت بالکل مختلف اور پرسکون لگ رہی تھی۔ ولی کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھیں، لیکن ہر بار جب وہ فجر کو دیکھتا اماں کی نگاہیں اسے گھورتی ہوئی ملتیں۔ وہ فوراً خود کو ملامت کرتا اور نگاہیں ہٹا کر خود کو سیدھا کر لیتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ فجر نے یہ سب بھانپ لیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے ایک میگزین اٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ میگزین کے فرنٹ کور پر رئیس کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ وہ سانچے کے لیے اس کا نیا شوٹ تھا۔ اس کے دلچسپ چہرے اور پراعتماد شخصیت نے میگزین کو ایک الگ ہی رنگت بخش رکھی تھی۔ ولی کی نظریں بار بار میگزین پر پڑتی اور پھر فجر پر جو نہایت سپاٹ چہرے لیے بیٹھی تھی۔ جب خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی اور ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تو اماں نے آخرکار اپنا منہ کھولا۔ تم نے اپنے والد کی فوٹو نہیں دکھائی؟ اماں کا سوال غیر متوقع تھا۔ ولی نے بے ساختہ فجر کی جانب دیکھا جس نے میگزین مزید اوپر کر لیا تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ وہ دراصل میرے والد فوٹو نہیں بنواتے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہزاروں فلیش لائٹس کی موجودگی میں کھڑے مسٹر جوزف نے اس پر ہزار لعنتیں بھیجیں۔ تمہارے والد کس دور کے ہیں جو تصویریں ہی نہیں بنواتے؟ اماں نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ ولی سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ بس اماں کے سامنے لاچار بیٹھا تھا، جبکہ فجر میگزین میں منہ چھپائے اس صورتحال کا لطف لے رہی تھی۔ اسے زج کرنے والا اماں کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بانو نے آ کر کھانا تیار ہونے کا اعلان کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے، بانو اور فجر بھی، جبکہ ولی کے لیے کھانا گلے سے نیچے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں کی گھورتی نظریں اور بانو کا بنا ہوا منہ اسے مسلسل بے چین کر رہا تھا، جبکہ فجر یوں بیٹھی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے خود کلہاڑی پر پاؤں مارا تھا۔ اب بھگتے ماحول بدلنے کے لیے اس نے فجر سے کام کے متعلق 2-4 باتیں کی جسے اس نے ہوں ہاں کے جواب دے کر نظر انداز کر دیا۔ اب وہ یہاں آ کر پچھتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اماں آج ولی کو جانے دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ چائے کے بعد جانا چاہتا تھا جب فجر کسی کام سے اوپر چلی گئی اور بانو باہر لان میں فون سن رہی تھی۔ ولی کو پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے تھوڑا پانی چاہیے تھا۔ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ نہیں، میں لے لیتا ہوں، آپ بس بتا دیں۔ اماں نے اسے کچن کا راستہ دکھا دیا۔ وہ اٹھ کر کچن کے جانب بڑھ گیا۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد وہ خود پر قابو پاتا گہرے سانس لیتا پلٹا تو ساکت رہ گیا۔ اماں اس کے پیچھے کھڑی تھیں، ان کی نظریں کھوکھار تھیں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اماں کی آواز نہایت سرد تھی۔
ایسی کسی صورتحال کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ اماں کی نگاہیں زخمی تھیں، وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ یہ ایک دن پہلے کی بات تھی۔ اماں بانو اور ڈرائیور کے ساتھ گروسری کرنے گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ مال سے باہر نکلیں، بانو کی نظریں بے ساختہ ایک گاڑی پر پڑیں۔ اماں وہ دیکھیں، گلگیتی چیتا۔ بانو نے فوراً ان کی توجہ مبذول کروائی۔ ولی رئیس کے ساتھ ایک عالیشان عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے اور پھر اماں نے انہیں ایک گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اماں کو لگا جیسے آسمان ان پر گر پڑا ہو، یعنی وہ رئیس کا پیادہ تھا۔ انہیں اپنے سینے میں درد کی ایک تیز ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی، یعنی وہ ایک منصوبے کے تحت وہاں آیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائیں، فجر سے براہ راست بات نہیں کر سکتی تھیں، ورنہ اسے سچائی بتانی پڑتی۔ اسی لیے انہوں نے آج ولی کو کھانے پر بلایا تھا، تاکہ اس سے سچ اگلوا سکیں۔ اماں کے دل میں رئیس کے لیے گہری نفرت اور خوف تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھیں فجر کو بھنک بھی پڑے۔ کون ہو تم؟ اماں کی آواز دوبارہ ابھری، اور اگلے ہی پل انہوں نے شیلف پر رکھی چھری اٹھا لی۔ وہ چھری ہاتھ میں تھامے اس کی جانب بڑھی۔ ولی اپنی جگہ جمع رہا۔ اس کی گھبراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا۔ رئیس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ چھری کو ایسے تھامے ہوئی تھی جیسے ابھی اس کی گردن کاٹ دیں گی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً فجر کی چھری اٹھانے والی عادت اماں سے ہی آئی تھی۔ بتاؤ مجھے، ورنہ یہیں مارے جاؤ گے۔ اماں خالی وارننگ نہیں دے رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں ایک پرانی آگ بھڑک رہی تھی، جبکہ نہیں وجود کپکپاتے ہوئے بھی مضبوط لگ رہا تھا۔ انہیں خوف بھی تھا، مگر سچ تو جاننا ہی تھا۔ میں افق اورنگزیب کا بیٹا ہوں، رئیس اورنگزیب کا بھانجا، وہ کہتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ اماں کو اعتماد میں لینے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ سنتے ہی اماں کی آنکھوں سے حیرت ابھل پڑی۔ افق کا بیٹا؟ یوں لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ولی مزید آگے بڑھا۔ کئی لمحے لگے انہیں یہ پروسیس کرنے میں۔ تم فجر کے پیچھے کیوں ہو؟ ان کے کپکپاتے ہاتھوں نے چھری بامشکل تھامے رکھی۔ چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی افق کا بیٹا ان کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ ماضی کی ساری تصویریں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں، کیونکہ میں فجر کا شوہر ہوں۔ اور اس بیان پر اماں کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر گر گئی۔ وہ یوں کھڑی تھیں جیسے سانس نہ لیتی ہوں۔ بوڑھے چہرے پر حیرت اور صدمہ نمایاں تھا۔ میں ہی وہ فارنر ہوں جس سے فجر نے شادی کی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جبکہ اماں لڑکھڑا گئیں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اماں کو سنبھالا، جنہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی حالت جیسے خراب ہو چکی تھی۔ تم رئیس، وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر الفاظ دم توڑ گئے۔ ولی نے اسٹول کھینچ کر انہیں اسٹول پر بٹھایا اور خود پنجے کے بل بیٹھا۔ رئیس کو نہیں پتا میں یہاں فجر کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے اماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے عقیدت سے۔ وہ انہیں یقین دلانا چاہتا تھا، جبکہ اماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھی جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو امڑ آئے تھے۔ تم اس کے بھانجے ہو؟ تم رئیس کے بھانجے ہو؟ میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ وہ رو دینے کو تھیں۔ میرا یقین کریں، میں یہاں سب ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ میرے ہوتے فجر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھیں، تبھی فجر کی آواز سنائی دی۔ کہاں چلے گئے سب؟ وہ لانچ میں تھی۔ اماں اسٹول سے اٹھیں۔ اسے کچھ مت بتانا۔ جتنا وہ رئیس اور اپنے تعلق سے انجان رہے گی، اتنی محفوظ رہے گی۔ اماں نے جیسے التجا کی، جبکہ ولی نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ اب انہیں تھامے کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ فجر نے دیکھا اور پھر بے ساختہ اماں کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چکر آ گیا تھا، اماں نے ولی سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور پھر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ فجر کے چہرے پر اب پریشانی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ اب فون نکالے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ولی نے انہیں دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہہ کر لانچ سے باہر نکل گیا۔ اماں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک نظر فجر پر ڈالی۔ کیا وہ جانتی تھی؟ اگر جانتی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ ان کے دل میں ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا، جس کی لہریں ان کے چہرے پر آیا تھیں۔ چلیں، ہم ہسپتال چلتے ہیں، زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ اماں پر چکی پوچھ رہی تھی، جبکہ اماں کی نظریں گلاس ونڈو سے باہر جاتے ولی پر تھیں۔ تقدیر نہ جانے اب کیا رنگ دکھانے والی تھی۔
اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے. سو ڈیئر فرینڈس، آپ ہمیں کامنٹس کے تھرو بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، بیکاز ایپیسوڈ تو بہت زیادہ امیزنگ تھی. بہت مزہ آیا مجھے پڑھ کے، اور آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ایپیسوڈ سننے کے بعد کافی اچھا لگ رہا ہوگا. بیکاز فرینڈز اب دیکھیں، اماں کو بھی پتہ چل گیا، اماں کو فجر اور ولی کے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا. بہت شاکنگ بھی تھا اور بہت انٹرسٹنگ بھی تھا. گائز، جیسے جیسے ناول آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، تو مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا ہے، اور ایسے بالکل کچھ ایسے راز کھل رہے ہیں، اور پھر جو باقی سب کے ریئیکشنز نکل رہے ہیں تو وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. اب جیسے دیکھیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں جب اماں کو پتہ چلا، تو اماں کو پتہ چلا کہ رئیس کا بھانجا افق کا بیٹا اور ولی فجر کا شوہر بھی ہے. تو آبویسلی بات ہے، جو اس طریقے کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کیریکٹرز کی پھر مائنڈ سیٹ کیا ہوگا اور آگے وہ کیا کریں گے. اور پھر ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہم ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ اب جو بھی ہوگا وہ اور زیادہ مزیدار ہوگا. سو میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے، اور مجھے اسی وجہ سے اس طریقے کے ناولس بہت زیادہ پسند ہیں. بیکاز اس میں تھوڑا سا رومانس بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی مسٹری بھی ہوتی ہے، سسپینس ہوتا ہے، اور جو راز ہوتے ہیں، جو راز کھل رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے کی سٹوریز جو ریئل لائف سے میل کھا رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اتنی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. سو اب فرینڈز، آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے ولی کا، فجر کا کانسیپٹ، ان کی جو نوک جھوک ہے، اور جس طریقے سے ولی اور فجر کا اب رشتہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو ولی جتنا بھی فجر کو چھیڑتا ہے، اب تو فجر بھی وہ ساری چیزیں لائک کرنے لگی ہے، اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرتی. ابھی تو مسکرائی بھی تھی، اور آج وہ جو اماں والے سین میں بھی فجر بالکل مزے لے رہی تھی. تو اتنا اچھا لگتا ہے نا اس طریقے سے. اب بات کریں رئیس اور فجر کی، تو رئیس نے کیا ڈارک سٹارز کے ساتھ گیم کھیلا بھائی. آپ نے نوٹس کیا؟ مطلب اتنی زیادہ پلاننگ، پلاٹنگ، اور بالکل ڈارک سٹارز کا تو اس نے، ڈارک سٹارز کبھی پاکستان آئے ہی نہیں تھے، اور رئیس نے اتنا ہنگامہ مچا دیا پوری پاکستان میں. ایسے اس نے ڈارک سٹارز چوری، 2.5 کروڑ کی چوری، اور پھر اس کے بعد وہ اتنا اپنے اس کے ورکرز بھی مر گئے، اور عروضہ پہ الزام لگا رہا ہے. اور آخر میں نکلا کیا کہ یہ صرف ایک پلان تھا. او خدایا، مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رئیس کا دماغ چلتا ہے. اور اگر میں بات کروں تو جو بھی نور لکھتی ہیں اس طریقے سے، تو مجھے کافی مزیدار لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. تو جی، ہماری رائٹر نے محنت تو بہت زیادہ کی ہے ناول لکھنے میں، اور عنکبوت اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ناول لگ رہی ہے نا مجھے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور میں امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. تو چلیے فرینڈز، اب اسی طریقے سے آپ انجوائے کرتے رہیے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اینڈ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. تو اب ہم ملیں گے 17ویں قسط کے 6 پارٹ میں، اینڈ ہوپ فلی وہ لاسٹ پارٹ ہوگا. تو چلیے فرینڈز، اب آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹاگرام چینل کو فالو نہیں کیا ہے تو پلیز فالو بھی کر لیجیے. سو فرینڈز، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.